नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मी ला यंफ़अु व मिन क़ल्बि ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला यस्तजाबु लहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आज हम लोग सबसे पहले सूरह हिज्र की आयत नंबर 6 से 13 तक तिलावत सुनते हैं। जी राफी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फीकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 6 है सूरह अल हिज्र। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी, और उन्होंने कहा ऐ वो शख्स, नुज़िला उतारा गया, अलैहि जिस पर, जिक्र यानी कि कुरान, इन्नका लमजनून, यकीनन तू अलबत्ता मजनून है। तो इस आयत में जो है वो क्या बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का जो है, मुशरिकीन मक्का जो है, मक्का के जो सरदार लोग थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? मजनून कहते थे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरदार कुरैश के जो सरदार है उन सबको जमा किया, कुरैश के जो लोग थे उन सबको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उसके बाद की बात है कि जब उन्हें जमा किया और पहले तो दावत देनी शुरू की, फर्दन फर्दन भी और फिर बाद में जमात के अंदर भी। तो जब भी उन्हें दावत दी जाती थी तो वो इनकार ही करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मौके पर इस तरह से किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो सरदारान कुरैश है उनसे कहा कि अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। तो उन्हें ये सुनकर यानी वो तो चाहते ही थे ना कि उनको सरदारी मिले और बहुत उनकी इज्जत हो। तो जब जैसे उन्होंने ये सुना कि यानी ऐसी बात बताने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसकी वजह से हम अरब और अजम यानी जो अरब नहीं है उनमें भी अजम यानी कि हम लोग जैसे ना गैर अरबी, तो अजम के मालिक बन जाओगे, तो उन्होंने कहा कि एक क्या, हम तो आपकी ऐसी 10 बातें भी मानने को तैयार है। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, तो उस पर कुरैश सरदार तिलमिला उठे और कहने लगे कि ये पैगंबर और उसके साथियों को जो है वो जुनून हो गया, खप्त लग गया, या वो मजनून हो गए, या वो क्रेजी हो गए, या वो दीवाने हो गए, नऊज़ बिल्लाह। तो इस तरह से उन्होंने कहा और कहते कि ये यानी कि वो और उन्होंने फिर आगे मजीद कहा कि ये ऐसे है कि उन्हें उनके पास खाने पीने के लिए, और क्या उन्होंने कहा, ये जो सरदार थे उन्होंने कहा कि इनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं उनको मिलता, उनके पास असला भी नहीं है, वेपन्स भी नहीं है, और वो कैसर और किसरा को फतह करने की बात करते। यानी जब ये बात कर रहे थे ना
کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غالب کریں گا، فتح عطا کریں گا روم پر، اور یہاں جو ایران اور روم اور یعنی کیسر اور کسرا اس پر فتح نصیب کریں گا، فتح عطا کریں گا. تو وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ یعنی کہ جو جنگی جو ویپنس ہے وہ نام کو نہیں ہے، اور یہ بات کہہ رہے کیسر اور کسرا کو جو ہے وہ فتح کرنے کی بات کر رہے. تو اس طرح سے ان لوگ یعنی یہ ایک موقع پر، اور اسی طرح ہر وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جو نہیں ماننے والے تھے وہ مذاق ہی اڑاتے تھے. اور پھر یہاں جو ہے کہ یعنی مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ تو اس کی بھی بہت سی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ کہتے تھے نا کہ دین کی طرف آؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اور جو اس کتاب میں لکھا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق عمل کرو، تو اس میں کیا ہوتا تھا ان کو کہ ان کی جو یعنی جو اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ مکہ میں کس طرح کا ماحول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جلدی سے ایک دو پوائنٹ بتائیے. کیا کیا دور دورہ تھا وہاں کے لوگ جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، اور کس طرح سے کیا ہوتا تھا ان کے بیچ میں؟ کوئی ایگزامپل؟ وہ لوگ کفر میں مبتلا تھے، جی بت پرستی بالکل، کیا کرتے سب تھے. سے پہلا تو یہی، ہاں بالکل صحیح، بت پرستی ہے نا. کتنے بت تھے خانہ کعبہ میں؟ کتنے بت تھے؟ 360 سبحان اللہ. 369. دیکھیں نعوذ باللہ 360 جو تھے وہ خانہ کعبہ میں ہی بت رکھے تھے. تو سب سے پہلا تو شرک کرتے تھے، اور دوسرا بت کی پوجا کرتے تھے. جی بت کا ہو گیا، اور آپس میں ان کے کیسے تھے؟ کتنی جہالت تھی جی، اور کتنی جہالت تھی، اور کتنا بچوں کو ظلم زندہ کرتے تھے. درگور کیا کرتے تھے. جی بارک اللہ عورتوں فی کو علم. بہت سی عورتوں کو غلام کی طرح دیکھا جاتا تھا، یعنی جی کہ لیڈیز کو دفن بھی کر دیے جاتے ہاں تھے نہیں، پیدا عورتوں کرتے. کو بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور جی عورتوں کی ان عورتوں کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کے لیے حق نہیں تھا. عورتوں کو جیسے پراپرٹی ہوتی ہے نا ویسی سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو وہ جو بھی ان کے پیچھے والے رہتے تو وہ ان کے اوپر قبضہ کرتے تھے. یہ سارا ہم لوگ کچھ قرآن میں پہلے تفسیر میں سن چکے ہیں، الحمدللہ پڑھ چکے ہیں نا. سبحان اللہ. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا، اور کس طرح سے، اور غلاموں کو خریدا اور بیچا، یعنی انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور ان پر جو ظلم کیے جاتے تھے. اور یعنی جو امیر تھے وہ امیر تھے، اور جو غریب تھے وہ بالکل غریب تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یعنی ان کے بازو میں کوئی اگر بھوکا ہے تو ان کو اس کی فکر نہیں تھی، اور ہر طرح کی یعنی جو یہ تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق ان کو ان کی ناپسندیدہ چیزیں یعنی جو ان کو ان کی پسندیدہ چیزوں سے روکتے تھے، ناپسندیدہ نہیں پسندیدہ چیزوں سے، یعنی جیسے شراب ہے، اور ان کو یہ سب پسند تھا نا کہ وہ شرک کرے، شراب نوشی اور تمام چیزیں جو ان کی پسندیدہ تھی تو وہ چھوڑنے کے لیے کہتے تھے، وہ روکتے تھے، تو وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، یہ وجہ. اور پھر جو ان کے باپ دادا کا جو باپ دادا کا جو دین تھا، یعنی کہ جو شرک وغیرہ کرتے تھے تو اس میں تھے، تو وہ بھی ان لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر یہ جو تھے مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو بھی مسلمان صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، تو وہ سب کیا کرتے تھے؟ اپنی دنیا کو قربان کرتے تھے نا، آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان کرتے تھے. تو جب دنیا کو آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں تھا. تو اس کے لیے یہ سب یعنی بہت سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یا پاگل کہتے تھے. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، ہر امت میں جب بھی کوئی رسول آیا اور جب بھی ان کو ان کے پسندیدہ چیزوں سے روکا اور کچھ کرنے کا حکم دیا اور اپنے نفس کے اور کچھ قربانی کرنے کے کا حکم دیا، تو لوگوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ انبیاء کا انکار کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے اور ان کا مذاق بھی اڑایا ہے اور اسی طرح مجنون بھی کہا ہے. تو دیکھیں آج بھی اگر یعنی
اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، آج بھی، آج کے ماحول میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں نا کہ اگر کوئی دین کی خاطر اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو قربان کرتا ہے تو کیا کوئی تعریف کرتا ہے؟ بولتے ہیں اس کو تو کچھ کام دھندے ہی نہیں، دیکھو کہاں اپنی زندگی لگا رہی ہے، کہاں اپنی پورا وقت لگا رہی ہے نا، کہ یہ ملانی ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا. آپ سب سنتے ہوں گے اس طرح کی باتیں نا، کہ اس کو تو کچھ یہی نہیں ہے، کہ کہاں اپنا ضائع کر رہی ہے. یعنی اس طرح سے جو ہے وہ آج بھی جو دنیا میں اگر کوئی دین کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی صحت، اپنا نفس قربان کرے، اپنا آرام قربان کرے، تو اسی طرح کیا پاگل ہو جائیں گی پڑھ پڑھ کے، ایسی یعنی باتیں ملتی ہے. اور یہی اگر کوئی دنیا کے لیے، دنیا یہ حقیر سی جو دنیا ہے نا، کہ جس کی یعنی جس کے دنیا اور آخرت کی مثال کیسے دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک چھوٹی سی فنگر جو ہے وہ پانی میں ڈبا کر جو نکالے، تو جو چھوٹی سی، جو سب سے چھوٹی فنگر ہے، اس کو جتنا پانی لگایا نا وہ دنیا، اور باقی ہے جو سمندر ہے وہ آخرت. تو اس حقیر سی ٹیمپرری دنیا کے لیے اگر کوئی اپنی پوری زندگی لگاتا ہے، پوری انرجی لگاتا ہے، اور پورا اپنا وقت لگاتا ہے، پوری صلاحیتیں لگاتا ہے، تو اس کو کیا لقب ملتا ہے بتائیے؟ اور پھر اس کے لیے کیا رہتا ہے؟ اس کو لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں بتائیے؟ اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس کو کیا کیا لقب ملتے ہے نا، اس کو کیا؟ ملٹی ٹیلنٹڈ کیا بولا جاتا ہے. ہاں بالکل، ہاں کہ ہاں دیکھیے کہ کتنا اچھا، کتنا ترقی اور کتنا اس کو عزت. جی تو دیکھیں کس طرح سے یعنی یہ معیار جو ہے نا، اور یہ سب جو ہے وہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں، تو آج تک اسی میں ہے. حالانکہ دیکھو کتنے سال گزر گئے ہیں نا، تو آج بھی مگر یہی حال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بھی بہت سی جگہ پر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مجنون کہتے تھے، یا تو کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، تو اس سب کے جواب میں بہت سے اس میں قرآن کی آیت آئی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ یعنی ان کے جواب میں نا، کہ جس طرح سے یاسین جو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو دیکھیں یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن با حکمت ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ایسی بہت سی قرآن میں آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے یعنی، اور ہمیں یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی مخالفت انسان کا کب کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو مخالفت ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے. تو دیکھیں مخالفت کے دو اہم وجوہات ہوتے، ایک تو ضد اور سرکشی کی وجہ سے، اور دوسری کبھی کسی کو لا علمی ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو یعنی جب دین کی دعوت دی تو بہت سے لوگ یعنی سب تو لا علم تھے، تو کچھ بعض لوگ جو تھے وہ ضد میں آ گئے، ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے انکار کیا. اور بہت سے لوگوں کو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، یعنی ایک تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم بھی نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ جو مشرکین مکہ، جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے ایسی چالیں چلی اور اس طرح سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوگنڈا کیا کہ لوگوں میں وہ پھیل گیا تھا کہ ہاں ایک جیسا جادوگر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جدا کرتا ہے، یا یعنی جب ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے نا، تو بعض لوگ پلیز میوٹ کیجئے اپنے آپ کو، تو بعض لوگ ایمان لاتے تھے اور بعض لوگ گھر میں نہیں ایمان لاتے تھے، تو گھر والے دو اس میں بٹ جاتے تھے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہاں یہ جادوگر ہے، اس پر جادو کیا ہے. تو
تو اس طرح سے وہ جھوٹے جو پروپیگنڈا تھا وہ کرتے تھے اور خلاف بات کرتے تھے. تو جو باہر سے جو آنے والے رہتے تھے یا جو جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں، تب جب ان لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق دیکھتے تھے اور جو دعوت دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو پتا چلتا تھا. اور الحمدللہ پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ اس میں نہیں رہتے تھے، بلکہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے. سبحان اللہ. تو یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان، آج بھی ہم لوگوں کو کس نے زیادہ بدنام کیا؟ یہ میڈیا نے نا، کہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، یا جو بھی آج لیبل لگے ہوئے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ ضد اور سرکشی کی وجہ سے. لیکن جو کچھ بعض لوگوں کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے اور ان کے اناد کی وجہ سے، جو عام جو لوگ رہتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ بار بار یہی سنتے رہتے ہیں کہ ہاں مسلمان ایسے، تو ان کے دل میں وہ آ جاتا ہے. تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے دور کریں گے؟ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم سب کے اخلاق اور کردار اتنے اچھا کرے کہ لوگ دیکھ کر پھر وہ سمجھے کہ نہیں، یہ جو بات ان لوگوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے وہ ساری غلط ہے اور مسلمان تو اچھے ہیں. یعنی ان کی جو ویوز ہے نا وہ چینج ہو جائے. یعنی جو اگر دشمن بھی ہوگا تو اس کو جو دوست بنانے کا جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا نا کہ ادفع باللتی هو احسن فاذا الذی بینکم وبینہم عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو دور کرو کس کے ساتھ؟ احسن طریقے سے دور کرو، تو تمہارا جو دشمن ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اچھے اخلاق کے ساتھ عملی نمونہ، ایک مسلم جو ہے، مومن جو ہے، ایمان لانے والا، کہ جس سے سب لوگ امن میں رہتے ہیں نا، تو ایسا ہم لوگ کو عملی نمونہ بنائے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آئے. لیکن آج جو مسلمانوں کے جو عملی نمونہ جو ہم لوگ ایک ماڈل بنے ہوئے، وہ کیا ہے کہ یہ مسلمان، تو یعنی ساری برائیاں کس میں؟ مسلمان میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہم سب کے اخلاق اچھے کرے، اور اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا بنائے، تاکہ ان کی جو بھی دماغ میں جو پہلے سے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے نا وہ ہٹ جائے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. ہاں چلے آگے آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو ایک آیت مس ہوئی، آیت نمبر 7. لو ما تأتینا، کیوں نہیں لاتے تم ہمارے پاس، بالملائکتی فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. ابھی یہاں جو ہے وہ ان لوگوں کا اعتراض، یہاں جس طرح سے پہلے بات کی نا کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے جس کے اوپر یہ ذکر، اچھا یہاں جو بات آئی نا یہ جس کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا وہ مجنون ہے، تو یہاں ذکر سے مراد کیا تھا؟ قرآن مجید ہی ہے. ہاں ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہی ہے، یعنی جس پر یہ ذکر نازل کیا وہ تو مجنون ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے ان لوگوں نے بات کی، اعتراض کیا. اور یہاں بھی ان کے ایک اس اعتراض کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کر. یہاں جو بات آئی نا ذکر قرآن کی، تو یہاں ہے نا کہ اتارا گیا تیری طرف ذکر، یعنی قرآن. تو وہ کیا کہا کرتے تھے مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں قرآن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتے قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں، تو اگر آپ سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی کیوں لے کے آئے؟ یہاں جو ہے نا لو ما تأتینا، کیوں نہیں لاتے تم ہمارے پاس، یعنی اگر آپ کے پاس آتے فرشتے وہی لے کر تو انہیں ہمارے پاس لے کر آؤ. اور کیوں لے کر آؤ ہمارے پاس؟ تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ سچے ہے، یا اور یہ کہ یعنی آپ کی جو رسالت ہے اس کی وہ گواہی دے، تو پھر ہم آپ کے رسالت کی تصدیق کریں گے. یا تو ان کا مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ پھر ہم کو ہلاک کیوں نہیں کرتے.
اگر آپ کے پاس فرشتے آتے تو یہ فرشتے ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتے. تو یہ دونوں بھی اس میں آئے گا میننگ میں، مگر پہلا جو معنی ہے وہی زیادہ کہ یعنی وہ اگر ہمارے پاس اس بات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حق ہے، وہ آگے ہم کو گواہی کیوں نہیں دیتے، یعنی فرشتے کیوں نہیں آتے. تو یہ دیکھیں جس طرح سے ان لوگوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، اسی طرح جتنے بھی پہلے جو قوم تھی اور جب بھی ان کے پاس جب کوئی بھی نبی آتے تھے تو اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ پھر فرشتے کیوں نہیں آتے. جس طرح سے فرعون نے کہا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ ملائکۃ المقربین. سورہ زخرف آیت نمبر 53 مقربین. ایک سیکنڈ چیک. یعنی کہ اگر یہ سچا ہے، وہ کیا فرعون کیا کہتا تھا کہ اگر پھر اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اگر وہ سچے ہے تو سونے کے کنگن کیوں نہیں اس پر اتارے گئے، یا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے. یعنی فرشتے جو ہے وہ جمع ہو کر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں آئے. ہاں نہیں مقربین نے مقترینین. ہاں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاءہ معہ الملائکۃ مقترینین. یعنی سورہ زخرف آیت نمبر 53 ہے. پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے. یعنی اگر یہ سچا ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو یہ سچا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے سونے کے کنگن، تو دیکھیں یعنی دنیا کی بات نا، سونے کے کنگن کی کیوں یہاں بات کی گئی. یعنی یعنی جو لوگ رہتے ہیں نا وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس ضرور جو ہے وہ دنیا بھی ہونی چاہیے، دنیا کے ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے اور ہر چیز. اور اسی طرح دیکھیں مشرکین مکہ اور کیا کیا یہ کرتے تھے، کیا آپ کے پاس کیا کیا نہیں اتارے گئے، کسی کو یاد ہے کہ یہ جو اگر تم سچے نبی ہو تو یہ جو پہاڑ ہے تو وہ سونے کا ہو جائے، یا یہاں سے جو ہے وہ نہریں جاری ہو جائے. تو کس طرح سے جو ہے آپ طرح کو بولتے ہیں نا کہ میم یہ پہاڑ ہے جو سونے کا پہاڑ بن کے دکھائے، کافر بولتے ہیں مکے کے کافر. ہاں جی بالکل. تو وہ اسی طرح سے یہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سورہ فرقان میں بھی آتا ہے کہ اور ان لوگوں نے کہا جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھتے. یعنی دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ جو انبیاء جو بتاتے تھے، رسول جو بتاتے تھے، اس پر تو ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے اور ہم اپنے پروردگار کو دیکھتے. بلا شک یہ اپنے نفسوں میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوں گی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع ہے، کہ جو ہے وہ ہجرن محجورہ یا سورہ فرقان آیت نمبر 22 ہے. تو یعنی اس طرح کے جو ڈیمانڈ ہے نا ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ جو یعنی جتنے بھی قوم تھی تو اسی طرح سے جو کہا کرتے تھے، جس طرح سے مشرکین مکہ نے کی. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9، آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ، اور نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اور نہیں ہوا کرتے وہ اذا منذرین تب مہلت دیے جانے والے. یعنی پھر مشرکین مکہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے. یعنی فرشتے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ ان کو کچھ کام دھندا نہیں ہے اور جب یہ بلائیں گے، جب لوگ بلائیں گے تب یہ لوگ جو ہے فرشتے جو ہے وہ آ جائیں گے. نہیں، بلکہ فرشتے جب آتے بھی ہے نا تو حق کے ساتھ آتے ہیں، اور فرشتے کسی حکمت اور مشیت کے تحت ہی بھیجے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے نا تو وہ کسی مشیت یا حکمت کے تحت کسی کام کے لیے ہی بھیجے جاتے ہیں. اور جب بھیجے جاتے ہیں پھر جو ہے وہ یہ جو بلا رہے تھے نا
کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے کیوں نہیں آتے. تو جب آ جائیں گے تو ان کو مہلت بھی نہیں ملیں گی. اور یعنی مشرکین یعنی جو بھی مجرم ہے، جو بھی جرم کرنے والے ہیں، تو یعنی کس وقت فرشتے جو ہے وہ ان کو مہلت نہیں دیں گے کہ ایک تو کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو مہلت نہیں دیں گے کہ کوئی بولیں گا کہ نہیں ابھی نہیں عذاب آنا چاہیے، ہم توبہ کرتے نہیں. اور اسی طرح جب کوئی قوم بھی اور کوئی فرد بھی، اگر کوئی فرد یعنی کوئی انسان اگر فوت ہو رہا ہے تو اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں. تو اس وقت تو کسی کو یعنی ہر ایک کے لیے فرشتے کیسا معاملہ کریں گا کہ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے ساتھ آئیں گے. ابھی یہ جو ہے یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، تو یہ ان کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یعنی فرشتے جب آئیں گے تو وہ تو پسند نہیں کریں گے اس وقت کو نا، کہ جب وہ جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت تو وہ پسند نہیں کریں گے کہ فرشتوں کا آنا. مگر ابھی وہ جو ہے وہ سوال کر رہے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے. لیکن جب آئیں گے، جب موت کا وقت ہوگا یا جب عذاب کا وقت ہوگا، تو ان لوگ بالکل بھی اس کو پسند نہیں کریں گے فرشتوں کے آنے کو. اور پھر یہاں جو بات ہم لوگ کو پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے کہ یعنی فرشتے جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کام کیا فرشتے، یعنی ویسے تو پوری اللہ تعالیٰ کے اس میں لگے ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی لے کر بھی آنے والے کون تھے؟ فرشتہ تھا، ہے نا، جبرائیل علیہ السلام. جی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تھے تو وہ وہی لے کے آئے. پھر اسی طرح قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتے تھے؟ فرشتوں کے ذریعے نا، قوموں پر عذاب. اور پھر اسی طرح صبح شام جو ہمارے اعمال جو دن رات جو لکھ رہے ہیں یہاں جو کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے، یعنی فرشتے جو ہے وہ بیکار نہیں بیٹھے ہوئے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے جا رہے، وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں نا. جو اعمال نامے لکھنے والے وہ اعمال نامے لکھ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح اور کب آتے ہیں فرشتے؟ جب کوئی ذکر کی مجلس ہوتی ہے. یہ بھی جو ہے ہم لوگ جس مجلس میں ابھی بیٹھے، الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور دیکھیں امیجن کیجئے کہ تمام فرشتوں نے جو ہے وہ یعنی اپنے گھروں کو، سبحان اللہ، پہلے ایک جگہ ہوتی تھی، ہم لوگ مسجد میں بیٹھتے تھے، الحمدللہ ابھی تو دیکھیں ہر جگہ جہاں جہاں ہم لوگ کنیکٹ ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں، تو سب کو کس نے گھیر لیا ہے؟ فرشتوں نے گھیر لیا ہے. تو جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے ہوتے، یعنی یہ نازل ہونے کی بات. ویسے تو فرشتوں کے بہت سے کام ہیں، مگر یہ جو آنے جانے کی بات ہے نا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور ویسے ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی یعنی جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. بارش برسانے والے فرشتے ہیں نا، سور پھونکنے والا فرشتہ. تو اس طرح بہت سے کام ہوتے ہیں. اور یہاں جو منظرین جو بات آئی تھی وہ نظارہ سے یعنی کہ نگاہ ڈالنا، تو یعنی موت کے وقت بھی کیا ہے، لوگ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھیں گے، ہے نا، نہ وہ فرشتے ان کو نظر آئیں گے. سب سے پہلی بار جو ہم لوگ کبھی فرشتے کو جو دیکھیں گے نا، یعنی ابھی تو ہم لوگ کو احساس تو ہے، یعنی احساس یعنی ہم جانتے تو ہے کہ فرشتے اپنے ساتھ ہے نا، اور جب خیر کے کام کرتے رہتے تو وہاں اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن پہلی بار ہم کب دیکھیں گے؟ کہ جب اپنی موت کا وقت ہوگا. تو اللہ کرے کہ وہ بہت اچھا وقت ہو اور ہم سب جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فوت کرے، تاکہ اچھے فرشتے اور اچھا کفن، جنت کی خوشبو اور یہ لے کر آئے نا. تو وہ وقت جو ہے وہ پہلی بار ہم لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو اور اچھے خوبصورت فرشتے آئے نا، نورانی چہرے والے فرشتے، اور آسانی سے جان قبض کریں ہم سب کی. چلے آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 9. یہاں اس کی بات ہوئی تھی نا، ذکر کی بات ہوئی تھی، تو یہاں دیکھیں اسی کا ہے. انا نحنو، بے شک ہم ہی نے نزلنا، اتارا ہم نے، ذکر یعنی کہ قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. انا نحنو، بے شک ہم نے ہی، نزلنا ذکر، اتارا ہم نے ذکر، وَإِنَّا لَهُ
لحافظون، اور البتہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں، یہ بہت ہی اچھی آیت ہے، اور اس کا ایک اس سے دلیل ملتی ہے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے نا. تو یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر کا کیا معنی ہے؟ ذکر یہاں ذکر سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے ہی نازل کیا قرآن مجید. اور اس کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے یعنی ڈکشنری جو میننگ رہتا ہے وہ ہے یاد دہانی یا نصیحت. تو قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. جی اب کچھ کہنا چاہیں گے کوئی؟ نصیحت کے لیے ہے یہ قرآن، نصیحت کے لیے. جی رحمت النساء، جی بارک اللہ فیک. قرآن ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. ہم جب بھی زندگی کی حقیقت بھولنے لگتے ہیں تو قرآن الذکر بن کر آگاہ کرتا ہے، یعنی ہماری یاد دہانی کرتے ہی رہتا ہے. یعنی جب بھی پوری زندگی جو ہے وہ ہم لوگوں کی قرآن مجید جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یاد دہانی کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے نا. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ کنٹینیو اس سے کوئی بھی چیز سے نصیحت کب حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ جب ہم لوگ اس سے جڑے ہیں نا. کنیکٹڈ رہے. بالکل، جب ہم اس سے کنیکٹڈ رہیں گے ہمیشہ، تبھی تو اس کے ذریعے ہم نصیحت حاصل کر سکیں گے. ورنہ اس کو دور اچھے سے ریشمی کور میں لپیٹ کر اوپر اچھی عزت احترام سے اوپر اٹھا کر رکھیں گے تو کیا اس کے ذریعے ہم کو نصیحت حاصل ہوں گی؟ ہم کو اس کے ذریعے یاد دہانی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو اس کے ذریعے ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا کنٹینیو کنیکشن اس کے ساتھ ہو. اس کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، شوق سے صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کی ان آیات میں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے والا بنائے کہ کنٹینیو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں نا. تو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. تو یہاں یہی بات ہے. ہاں، اور یہ یہاں جو پچھلی جو آیت تھی نا کہ اس میں تھا یہ جو آیت ہے لو کیا قولوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وہاں جو بات آئی تھی نا کہ وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا وہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی یہ، اور ان لوگ تو مجنون کہتے تھے، تو وہ مجنون نہیں ہے. یعنی وہ جو کہہ رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل سچی بات ہے کہ یہ ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس قرآن کی بھی اور قرآن جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کوئی بھی اس ذکر کو، قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہ جو قرآن ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی، یعنی اتنے سالوں میں بھی اور آگے بھی قیامت تک بھی کوئی اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور قرآن ہر طرح کی تبدیلی، تحریف، زیادتی، نقصان، ہر چیز سے محفوظ ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی قرآن میں کوئی ایک ورڈ بھی یا ایک آیت بھی یا اس کا ایک مفہوم بھی چینج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذمہ لیا ہے. جبکہ دیکھیے پہلے بھی تو آسمانی کتابیں اتری تھی نا، کتنی تورات تھی، انجیل تھی، تو اس میں وہ نقصان سے بچی ہوئی ہے؟ بتائیے. نہیں میم، اس میں تحریف ہو گئی ہے، تحریف کر دیا علماءوں نے. جی وہ انہوں نے اس میں تحریف کی، اس میں ان کے اماموں کے قول بھی آ گئے اور کچھ باتیں مٹائی بھی گئی، اور یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن قرآن ہی ایک چیز ہے، اور کیونکہ اس کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا ان کتابوں کو، یعنی ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے انہی پر چھوڑ دیا تھا. تو ان لوگوں نے اسی میں تحریف کی، اور وہ جو کتابیں تھی وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھی، مخصوص دور کے لیے تھی، ہے نا. یعنی جو اگر آپ تورات لیجئے یا انجیل لیجئے تو صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھی اور اس قوم کے لیے تھی، ہے نا. اور قرآن جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟
بتائیے، اور کب تک کے لیے ہے؟ میم رہتی دنیا تک کے لیے، اور دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے، دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ بالکل صحیح، قرآن مجید جو ہے یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ادروائز تو اللہ تعالیٰ اگر ان کی بھی کتابوں کا حفاظت کا ذمہ لیتا تو وہ بھی محفوظ رہتی، لیکن وہ مخصوص لوگ، مخصوص قوم کے لیے تھی، ہاں، تورات اور انجیل مخصوص قوم کے لیے تھی اور مخصوص وقت کے لیے تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان تمام پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں جو جو صحیح باتیں تھی وہ سب اس میں بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ تصدیق کرتا ہے، اور یہ آخری کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے، اس سے پہلے اور بھی بہت سی آسمانی کتابیں ہوں گی، لیکن یہ آخری کتاب تھی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس زمانے میں 400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے جو ہے وہ محفوظ کر لیا، تو ابھی تک اس میں ایک بھی کوئی رد بدل نہیں کر سکا، ایک لفظ کا بھی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جو ہے وہ اس کو محفوظ ہی رکھیں گے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، ہاں، تاریخ، اور یہ تاریخ حقیقت ہے کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جو 1400 یا 1500 سال جو ہے وہ اتنے سال کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ہر طرح کی تحریف سے یہ محفوظ ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کوئی آسمانی کتاب بھی اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اترنا وہ کب شروع ہوا تھا؟ صدی میں 610 صدی میں، اور کب تک اترتا رہا؟ 632، یعنی ہاں 32 تک اترتا رہا، اور اس وقت جو جب یہ اتر رہا تھا نا، اس وقت بھی، اور جب یہ اترنا اسٹاپ بھی ہو گیا، جب نازل ہونا اسٹاپ بھی ہو گیا، تو اس وقت کوئی پریس وغیرہ نہیں تھی کہ پریس تھا تو فٹافٹ اس کی کاپیز بنا کے محفوظ کیا جائے، نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو قرآن ہے وہ نازل ہوا اور کس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی۔ یعنی پہلے زمانے میں، اس دور میں یہ کتابت کا سسٹم ہی نہیں تھا، جس طرح ابھی ہم لوگوں کے پاس ہے نا اتنی ساری تفاسیر اور اتنی جو اس کے قرآن کے کاپیز اور کتابیں، تو اس زمانے میں تو پریس کا تو زمانہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے سبحان اللہ کہ کس طرح اس کو محفوظ رکھا۔ آج تو ہم لوگوں کے پاس ایک بٹن دبائیں گے تو کتنی کاپیز نکل جاتی ہے نا قرآن کی، چاہے ہارڈ کاپی ہو یا ڈیجیٹل کاپی ہو، کتنی نکل جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو وہ ایسا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر جس جگہ پر قرآن کو نازل کیا گیا تو وہ جگہ پوری دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، سوچئے، امیجن کیجئے تھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پھر کس طرح سے وہ سینہ در سینہ جو ہے وہ یعنی لوگوں نے اس کو حفظ کیا، صحابہ نے اس کو حفظ کیا، اور کس طرح ابھی بھی ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے کہ کس طرح سے پورا قرآن حفظ کرتے، اور اس کی لکھاوٹ بھی، اور اس کا جو آواز جو ہے، صوت جو ہے وہ بھی، یعنی کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ میریکل ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے حفاظت کی، اور اس وقت جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح سے، حالانکہ دیکھیں دشمن آس پاس میں تھے، تو اگر وہ کوئی ختم کرتا تو اس وقت تو یعنی کس طرح سے وہ لکھا جاتا تھا، کہ اس وقت لکھنے کے لیے بھی تو پیپر وغیرہ بھی نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اترتا تھا قرآن مجید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لکھواتے تھے، انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس میں سے تفسیر میں سے بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، ہاں، کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا کتابت کا سلسلہ، ہاں، کہ کس طرح اس کی کاپیز بننا جو ہے وہ کب شروع کی گئی، وہ بھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب وحی تھے تو ان کو لکھنے کا حکم دیتے تھے، تو وہ جو تھے وہ پتوں پر، درختوں پر، درخت
کی چھالیوں پر, لکڑی کے ٹکڑوں پر, خال پر اس طرح سے لکھ لکھ کر رکھتے تھے. سبحان اللہ, امیجن بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے کہ وہ کس طرح سے یعنی رکھا ہوا ہوگا. اتنی چیزیں ایسے تھوڑی اپنے جیسے بکس اور یہ سب تھا کہ وہ قلم کے جس سے اتنا لکھا جا سکے, درختوں کے پتوں پر, ٹکڑوں پر, لکڑی کے خال پر, اس کے اس پر سب لکھا ہوا تھا اور پھر جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. اور سبحان اللہ, تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آگے اس کے بارے میں دیکھیں گے. تو آج بھی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر طرح کی تحریف اور اس سے محفوظ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حفاظت کا یہ کیا. تو یعنی یہ جو آیت ہے نا وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یعنی کیونکہ یہ جو آیت ہے نا وہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے کہ یہ جو اللہ یعنی جو قرآن ہے وہ ہر طرح کے چینج سے, تحریف سے, نقصان سے محفوظ ہے. تو یہ آیت اس کی دلیل ہے, وہ یاد رکھنی ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کن طریقوں سے کی گئی؟ تو بذریعہ کتابت بھی, یعنی لکھ کر بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پورے ایسے قرآن کی شکل میں مصحف جو ہے نا وہ پورا ایسا بنا ہوا نہیں تھا. ہاں, وہ ٹکڑوں میں یہاں وہاں لکھا ہوا وہ تو سب ادھر ادھر تھا. تو بذریعہ کتابت بھی جو ہے اس کی حفاظت کی گئی, اور پھر بذریعہ حفظ بھی, یعنی حفاظ بھی اتنے کہ وہ بھی اس کا حفظ کیا ہوا ہے. اور پھر محدثین کے ذریعے بھی لفظی اور معنوی تحریف سے جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا. یعنی 3 طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی, کتابت کے ذریعے یعنی لکھ کر, بذریعہ حفظ کے ذریعے, اور محدثین کے ذریعے لفظی اور معنوی تحریف. یعنی اس کے صرف لفظ کو چینج نہیں کر سکتے, اس کے معنی کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ 3 طریقے سے جو ہے وہ یعنی اس کو محفوظ رکھا گیا. اور قرآن جو ہے وہ صوتی شکل میں یعنی آواز کی شکل میں اتاری گئے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا یہ ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دیکھیں قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھی نا, کہ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تو وہ کس طرح سے ملی, جلدی سے بتائیے. تختیوں کی شکل میں, صحیفے کی شکل میں نا, تختیوں پہ لکھی ہوئی, جی لکھی ہوئی شکل میں نا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری وہ تحریر لکھی ہوئی شکل میں آئی تھی, جس سے صرف ان لوگوں کو فائدہ, وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ہے نا. اور جو پڑھے لکھے نہیں رہتے تھے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اور انہوں نے یعنی جن لوگوں نے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی, یعنی کہ یہود کے اور نصارہ کے جو یعنی کتاب کے جو علماء تھے نا, تو وہ اس کو پڑھتے لکھتے تھے, اور ان کی جو عوام جو تھی وہ بالکل بھی اس سے غافل تھی. لیکن سبحان اللہ, قرآن مجید کے لیے کیا ہے کہ قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص طبقے کے لیے, کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہر انسان کے لیے اتاری گئی ہے. قرآن صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں یعنی جو ان پڑھ ہے ان کے لیے بھی قرآن ہے. کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے کیا وہ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں, امی تھے, ہے نا, ان پڑھ تھے, پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. تو اگر لکھا ہوا رہتا تو کس طرح سے کوئی پڑھ سکتا تھا, ہے نا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن اتارا, اور پھر جو ہے وہ آواز کے ذریعے, یعنی آواز جو ہے وہ دل میں اتاری, یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتاری, اور پھر جو ہے وہ دوسروں تک, وہ تمام لوگوں تک وہ پہنچی. سبحان اللہ. تو اسی لیے جو ہے وہ آواز کی شکل میں یہ اتاری گئی تاکہ ہر ایک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور آج بھی لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ یہ کہ قرآن کی تفسیر کا صحیح طریقہ, یعنی قرآن کو جو سمجھنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو قرآن کی آیت کے ذریعے سمجھا جائے. اس کے لیے دیکھیں جب بھی ہم لوگ قرآن کی آیت کوئی بھی پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کے ریفرنس میں آیت آتی ہے نا. تو قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو قرآن کی آیت کے ذریعے سمجھا جائے, پھر قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھا جائے. تو دیکھیں جب بھی ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ میں حدیث بھی رہتی ہے. تو قرآن کو آیت کے
اور حدیث کے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے ان آیات کے اوپر جو طرز عمل تھا نا، اس کے ذریعے، یعنی صحابہ کرام کے قول اور ان کے طرز عمل کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. پہلے ہم لوگ آگے کی آیت کریں گے، اس کے بعد میں اگر ٹائم ہوا تو ہم وہ پڑھیں گے جو اس کی تحریف اور اس کے بارے میں آیا ہے نا وہ. ادروائز ہم آپ کو اس کا پکچر سینڈ کریں گے، یا تو آپ پھر خود پڑھیے ہاں انشاءاللہ، کیونکہ وہ 3 پیجز ہے. تو اس کے لیے پہلے ہم لوگ آج کا لیسن کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں ایسی جو مین باتیں تھی یہاں آ گئی ہے، مگر وہ بس اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کس طرح یہ کتابت بننا اور کس طرح سے اس کو حفظ وہ سب شروع ہوا، تو اس کے بارے میں آتا ہے ہاں انشاءاللہ. چلے ابھی آیت نمبر 10 ہے. اچھا کوئی بس یہاں تک جو یہ بس یہی جو ایک آیت تھی نا، بس اسی کا ہی کوئی بتائیے پلیز، ایک بار ریوائز کیجئے آیت نمبر 9 کہ کس طرح سے اس کی یعنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی قرآن کی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ آیت ہے. ہاں ایک بار آپ ریوائز کیجئے کوئی بھی ایک اچھی طرح سے. ہاں جی اونچی آواز میں تھوڑا. قرآن کو ہے نا میں اختیوں میں یا لکھی ہوئی شکل میں بھی آواز میں اتارے، تاکہ جو بھی پڑھنے والا بھی جو نہیں پڑھتا وہ آسانی سے سمجھے، اس کو یاد کرے. اور بہت سارے بچے بھی یاد کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت ہوتی ہے. اور آج کا قرآن کا ایک لفظ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ آیت میں کہ اگر چیلنج بھی کیا اللہ نے جو جگہ پہ کہ اگر آپ چاہو تو ایسی کوئی آیت کیا ہوگا، کوئی تھوڑی سی آیت استعمال کرو، کوئی نہیں کر سکا. قرآن کا چیلنج بھی آج تک کسی نے نہیں چھوڑا ہے. تو یہ اور مطلب حفاظت والی کتاب ہے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، بالکل صحیح ہے، بارک اللہ فی علمک. اور کوئی اور میم بس جیسا جی میم جیسے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل ہوئی تھی، اس دور میں عیسائیوں کے پاس 28 بکس تھے میم. 28 بکس میں اللہ کے رسول کے ریلیٹڈ اور جتنے بھی واقعات پیش آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے موجود تھے. بالکل اتھینٹک کتابیں بھی تھے. اس میں سے 4 کتابیں بہت ہی من گھڑت کتابیں تھے میم. تو اس دور کے علماء نے کیا کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ جتنے بھی صحیح بکس ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے کیا کیے، انہوں نے جلا دیے اور کچھ دفن بھی کر دیے اور کچھ ادھر ادھر رد و بدل پھیر بھی کر دیے تھے میم. تو وہاں پر 4 کتابوں میں انہوں نے اپنی مرضی کے ریلیٹڈ ان کے کچھ قوانین بنا لیے تھے. تو اس طریقے سے انسانوں کے ہاتھ میں وہ پاور آف اتھارٹی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی جیسے اعلیٰ کتاب میں رد و بدل کر دیے تھے اور کچھ منسوخ بھی کر دیے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک تا قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے لیے برقرار رہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کو جلا بھی دیں یا کوئی پانی میں بھی ڈبو دیں یا پھر مٹی میں بھی دفن کر دیں، کسی بھی طرح سے اس کا ذمہ میں لے رہا ہوں. اس کی حکمت، اس کی طاقت، اس کو مٹانے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں وہ حفظ کی طرح رکھ دیے ہیں. بس اللہ کوئی بھی لیسن اگر ہم لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے نا میم، تو ہم لوگوں کو بہت مشقت، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مگر اللہ کا علم ایسا ہے کہ ہم لوگ 1 سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو وہ سورہ آٹومیٹکلی ہماری زبان پہ، ہمارے ذہن میں بھی اتر جاتا ہے میم. تو اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس کی دلیل ہے میم پورا قرآن بھی اتنی ساری اتنی موٹی کتاب ایک شخص حفظ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں نقش بیٹھ جاتا ہے. آنکھ بند کر بھی جہاں سے بھی سوال پوچھیں تو اس کا آیت کا نمبر کے ساتھ بول دیتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کی ہی کرامت ہے میم، اللہ کی ہی قدرت ہے. تو یہاں پر یہی دلیل جی میم اللہ تعالیٰ نے یہی بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں 3 آئے تھے، بڑی بعد میں صحیفے بھی اترے تھے کئی پیغمبروں کے اوپر، وہ رسول بھی بنائے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خاتم النبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو وہ رہتی دنیا تک باقی رہے. بالکل سبحان اللہ. اور دیکھیں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم. اور صرف لفظ نہیں محفوظ رہے بلکہ اس کے میننگ بھی نا. تو اس کے لیے دیکھیں کہ ہم لوگ کوئی بھی نئی اگر لینگویج
آپ میں سے کوئی سیکھتا ہوگا، نئی لینگویج بھی سیکھتے ہوں گے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی نیو لینگویج سیکھنا، لیکن سبحان اللہ اس کے معنی بھی سیکھنے جب ابھی ہم لوگ سیکھتے تو اتنا تو مشکل نہیں لگ رہا ہے نا، کہ جتنا اگر کوئی اور لینگویج ہم لوگ اتنے لفظ سیکھے ہوتے تو کتنی مشکل جاتا تھا. مگر دیکھیں اس کا جو معنی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، تو اس کو بھی سیکھنا تو آسان ہے نا ہمارے لیے، اتنا تو ٹف نہیں ہے کہ جتنی کوئی دوسری لینگویج ہوتی ہے نا. تو سبحان اللہ، یعنی اس میں بہت بڑی اس میں، اور جتنی اس کے بارے میں بات کیے جائیں گے نا، اگر پوری کتابیں بھی جلا دی جائیں گی نا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، تب بھی جو ہے وہ قرآن دلوں میں محفوظ ہے لوگوں کے، اور پھر اس کو لکھ سکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے اولاد میں سے اور ان سے آنے والی نسلوں میں بھی کے بھی دلوں میں جو ہے وہ قرآن حفظ رہے، ہاں، اور قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم بنے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا علم نصیب فرمائے، سب کے اہل و عیال کو. چلیں، اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، یا تو پھر آگے جائیں گے. چل، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آیت نمبر 10، اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلے گروہ میں، وما یاتیہم، یہ پورا ہمارے خیال سے ایک ہی ہے، میں تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 10. تو ہاں یہ پورا آیت نمبر 13 تک نا سب وہی ہے، ایک ہی بات بتائی گئی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے رسولوں کو، فی شیعی گروہوں میں، شیع الاولین پہلے گروہ میں، وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول الا مگر کانوا بھی تھے وہ ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم گزارتے ہیں اس کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی ساتھ اس کے، قد تحقیق حالانکہ تحقیق خلط گزر چکی، سنت الاولین طریقہ پہلو کا. تو یہ جو آیت ہے، یہ تینوں بھی جو آیت ہے آیت نمبر 10 سے 13 تک، تو اس میں مشرکین کا اپنے رسولوں کے ساتھ جو استہزاء ہے، مذاق اڑانا، اس کا ذکر ہے. یہاں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 10 میں یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قوموں میں رسول اور ہدایت بھیجی تھی. تو یہاں یہی بات ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي من قبلک فی شیع الاولین، یعنی پہلے بھی رسولوں میں جو ہے وہ ہدایت بھیجی تھی، پہلے بھی لوگوں میں. تو انہوں نے، اور یہاں جو بات آئی نا شیعہ، یعنی شیعتن کی جمع ہے، یعنی کہ فرقے، گروہ، تو پہلے گروہ میں بھی، پہلے بھی فرقوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے. تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بات آئی نا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ، اور مجنون کہتے تھے اور مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے کہ اگر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں میں رسول بھیجا، تو ہر امت نے اپنے رسولوں کا اسی طرح انکار کیا، مذاق اڑایا، اور تکبر کی وجہ سے ہدایت کا انکار کیا. تو یہ یہاں یہی بات آئی ہے ہاں ان آیات میں. اور یہاں جو بات آئی نا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، تو نسلکہ یعنی کہ سلکہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ چلانا، داخل کرنا، یا داخل ہونا بھی ہے، یا پرونا، یعنی جس طرح سے موتی کے اندر دھاگا پرویا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے. تو یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ مجرموں کے دلوں میں ہم اسی طرح سے داخل کر لیتے ہیں. یہاں جو ہے نا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے ہم داخل کرتے ہیں، یعنی کہ مجرموں کے دلوں میں رسولوں کا مذاق اڑانا. یعنی پچھلی آیت سے یہ کنٹینیو ہے، تو کنٹینیویشن اگر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجرموں کے دلوں میں رسولوں کا مذاق اڑانا، ان کا انکار کرنا اور گمراہی کیا ہے اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں، یا ان کے دل میں داخل کی جاتی ہے ان مجرموں کے. اور کیوں داخل کی جاتی ہے؟ ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، اور ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے. یعنی کہ یہ ایک وائرس کی طرح ہے
کہ جو مجرموں کے دلوں میں گستاخی چلا جاتا ہے، ایک سے دوسرے یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوں گے نا کہ جو نفاق پرست ہوں گے، جو منافقت جن میں ہوں گی، یا جو بار بار انکار کرتے ہوں گے، یا جو حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں میں یہ جو ہے وہ وائرس کی طرح، آج دیکھیں کرونا وائرس ہے نا کیسا ایک سے دوسرے سے تیسرے کو لگتے جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے یعنی جتنے بھی مجرم ٹائپ کے اس طرح کے جو لوگ ہوں گے تو ان لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے یہ جو ہے وہ وائرس کی طرح گھستا جائے گا۔ اور پھر اس کا ایک معنی یعنی یہاں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح سے قرآن دیکھے، اگر الحمدللہ سبحان اللہ جب ہم لوگ قرآن سنتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی میم اللہ تعالیٰ سے، ہاں بالکل، اللہ بذکر اللہ اللہ تعالیٰ سے تطمئن القلوب میں جی بہت بارک نزدیکی اللہ فیک۔ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سے خوشی محسوس ہوتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے قرآن سننے سے، جی پڑھنے سے۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو دیکھیے جو قرآن کو ماننے یعنی جو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جو حق کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ یعنی قرآن ماننے والوں کی روح کے لیے غذا بن کر ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے نا۔ یعنی دیکھیں انسان جب یہ پڑھتے رہتا ہے تو اس کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ اور پڑھوں ہے نا، سبحان اللہ، اور اس کے روح کی غذا بن جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ترقی ہوتے رہتی ہے، اسپرچولی نا اس کی ترقی ہوتے رہتی ہے روحانی طور پر، سبحان اللہ۔ لیکن یہی قرآن اگر کسی ایسے کے سامنے پڑھا جائے کہ جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں ہٹ دھرمی ہو، اور جو انکار کرنے والا ہو، تو اس کے دل میں یہ سیم کنڈیشن نہیں ہوگی۔ یعنی جو قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو دو دل ہوں گے، ایک کے دل تو ایسے نرم ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں جب ہم لوگ قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ کیا چیز رہتی ہے نا، جب اچھے کوئی قاری کی، ہم تو یہاں اسکول میں ہی سنتے ہیں، ایک بچی کوئی تلاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، اور وہ روز وہی پڑھتی ہے، پہلے تو الگ الگ بچے پڑھتے تھے نا، تو ابھی ایک ہی بچی پڑھتی ہے، اتنی اچھی تلاوت، ہم اندر بھی رہیں گے نا تو یعنی ونڈو اور اس کے پاس آتے کہ سنو، وہ اتنے اچھے سے پڑھتی ہے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے ہی اچھا، لیکن اس کو پڑھنے والے بھی جب اتنی اچھی طرح سے پڑھتے تو دل ایک دم باغ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو جو ماننے والے ہیں تو ان کے دل میں تو یہ روح کی غذا بن کر آتی ہے، خوبصورت ایک دم یعنی اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہی اگر جو نہیں ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو نفاق پر ہے، تو ان کے دلوں میں یہ جو ہے وہ قرآن وہ کس طرح سے داخل ہوتا ہے، جیسے کہ گرم سلاخ میں داخل ہوتا ہے یا گرم تار، تو اس طرح سے وہ ان کے دل میں گزرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اس میں جو ہے وہ یعنی پھر وہ اس کے ذریعے توفیق نہیں حاصل کر سکتے، یعنی یہ سلاخ کی طرح جو داخل ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حق کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ سب کو اس سے یعنی جو بھی اس سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس محرومی سے بچائے، اور سب کے لیے قرآن کا سننا ایک باعث رحمت بنے اور خوشی کی بات بنے، ہے نا۔ تو یہاں یہ آیا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یعنی جب مجرم جب سنے گا نا قرآن تو اس کو یہ اسی طرح سے فیل ہوگا، یعنی پھر وہ اسی طرح، یعنی ایک تو دو میننگ ہم نے بتایا، ایک تو مذاق اڑانا اور رسولوں کا انکار کرنا ان کے دل میں داخل کیا گیا ہے ان کے نفاق کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، اور دوسری بات جو اس کے اس میں مفہوم میں ہم نے بتایا کہ وہ جب قرآن جب وہ سنتے جو نہیں مانتے تو ان کے دل میں کیسے گزرتا ہے کہ جیسے گرم سلاخ گزرتی ہے، تو اس طرح سے وہ مجھے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی اس کو سننے اور سمجھنے کی۔ اللہم لا تجلی منہم، آخری آیت، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حالانکہ تحقیق گزر چکا سنت الاولین، طریقہ پہلو کا، یعنی سنت الاولین سے مراد یعنی مجرموں کے مسلسل حد دھرمی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر اور دلالت کو رچا بسا دیا ہے،
اور یہاں جو آیا نا سنت الاولین، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قوموں کے پاس رسولوں کو بھیجنے پر اگر وہ ان کی تکذیب اور استہزاء یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں تو پھر ان قوموں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ پہلے سے گزرا آ رہا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی تسلی ہے کہ آپ یعنی ان کے اوپر یہ جو انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان پر دل چھوٹا نہ کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ سنت الاولین یعنی یہ پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی انکار کرتا ہے اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں. بس یہاں تک آج رکھتے ہیں. اور اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ 53. جلدی سے پڑھ کے سناؤ آپ لوگوں کو. جی میم جی. ہاں چلو دیکھیے تھوڑا سا ہم سناتے ہیں اور جب ٹائم ہو جائے گا نا اپنا گروپ کا تو انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں گروپ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں اس میں ہے پیج نمبر، یہ ہم نے اس میں بھی بھیجے، اس میں لکھا ہوا ہے تیسر القرآن پیج نمبر 473 سے ہے. یہاں حفاظت قرآن جو ہے وہ بذریعہ کتابت کا پہلے ہم ذکر ہے وہ ہم آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. حفاظت قرآن کے کئی پہلو ہے اور یہ حفاظت بذریعہ کتابت یعنی لکھنا بھی کی گئی ہے، یعنی کتابت بھی کی گئی اور بذریعہ حفظ یعنی لکھ کر بھی اس کی حفاظت کی گئی اور حفظ کے ذریعے بھی. اور اس حفاظت کی تمام تر کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں سے لیا. بذریعہ کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ اس طرح سے ہوا، یعنی یہ جو لکھ کر جو محفوظ کیا گیا نا وہ کس طرح سے ہوا تو اس کا ابھی یہاں ذکر ہے. سید حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری کاتب وحی تھے. کون تھے یہ کاتب وحی؟ کون تھے؟ زید بن ثابت، یہ کاتب وحی تھے. کہتے ہیں کہ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی جو کہ مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا. اس وقت حضرت عمر بھی ان کے پاس موجود تھے. میں گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح لڑائیوں میں بھی مسلمان مارے گئے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائیں گا. اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہ رہے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کرا دیں. اور میں ابو بکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا، یعنی کہ کس نے جواب دیا؟ زید بن ثابت نے. کیا جواب دیا؟ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے تاکہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور عمر کی رائے سے متفق ہو گیا، اور میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر خاموشی سے یہ بات سنتے رہے. پھر حضرت ابو بکر مجھے کہنے لگے تم جوان اور عاقل ہو اور ہم تمہیں سچا جانتے ہیں اور دور نبوی میں کاتب وحی رہے ہو. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تب تک قرآن کی شکل میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا، ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا، اس کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے. کاتب وحی رہے ہو تو اب ایسا کرو کہ قرآن کی جا بجا لکھی ہوئی تحریروں کو تلاش کرو. یعنی جتنی بھی یہ لکھی ہوئی تحریریں تھی نا، ابھی ہم نے بتایا تھا نا کہ کس طرح کہاں کہاں لکھا ہوا تھا، لکڑیوں پر، پتوں پر، چمڑے پر، تو اس کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کر دو. زید رضی اللہ کو کہنے لگے کہ اگر ابو بکر مجھے پہاڑ ڈھونڈنے کو کہتے تو مجھے اتنا مشکل معلوم نہ ہوتا جتنا قرآن جمع کرنا معلوم ہوا. آخر میں نے کہا تم دونوں ایسا کام کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، میں نے ان سے بڑا تکرار کیا تھا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں نے یہ کام شروع کر دیا. قرآن کہیں پرچوں پر
کہیں منڈے کی ہڈی پر, کہیں کھجور کی لکڑی پر لکھا ہوا تھا. پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا, یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں, سبحان اللہ, دیکھیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تا آخر تک خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا کسی کے یہاں نہ پائی. سبحان اللہ. اب امیجن کریے کہ کس طرح سے یہ جمع کیا ہوگا ایک نا جگہ جگہ سے, یعنی کسی کے پاس کیا ہے تو کسی کے پاس کیا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا گیا ابو بکر کی زندگی تک ان کے پاس رہا, پھر حضرت عمر کی زندگی تک ان کے پاس رہا. ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملا. یہ بخاری کی حدیث ہے. نیکسٹ ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ, یہاں تک سمجھ میں آ گئے نا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے؟ جی میم الحمدللہ. چلے الحمدللہ. آگے میم ایک تھوڑی ریپیٹ کروں گی جی. بس لاسٹ ویک جب قرآن ملا وہ حفصہ کو آپ بولے نا کہ پہلے عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ کو, پھر وہ اچھا جی ایک اچھا اوکے. پھر یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہا, پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہا. ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے کو ملا. یہ بخاری کی حدیث تھی. اوکے. اس کے بعد میں نیکسٹ ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان سیدنا عثمان کے پاس آئے جن دنوں وہ شام و عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمیا اور آذربائیجان فتح کرنے کی خاطر جہاد کر رہے تھے. وہ قرآن کی قرات میں مسلمانوں کے اختلاف سے گھبرائے ہوئے تھے. سیدنا عثمان سے کہنے لگے امیر المومنین, اس سے پہلے کہ مسلمان یہود اور نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگے اس امت کی خبر لیجئے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ہمیں اپنا مصحف بھیج دے. دیکھیں ابھی صرف ایک مصحف تھا, یہ پہلی جو حدیث آئی نا اس میں وہ ایک ہی مصحف تھا. ہاں کس کے پاس تھا وہ جلدی سے بتائیے؟ حفصہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس. جزاک اللہ خیر. وہ ایک ہی. ہاں ابھی اس کی پھر کاپیز کے بارے میں ابھی یہ بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہا امیر المومنین, اس سے پہلے کہ مسلمان یہود اور نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگے اس امت کی خبر لیجئے. چنانچہ حضرت عثمان نے سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ہمیں اپنا مصحف بھیج دے, ہم اس کو نقل تیار کر کے آپ کو یعنی اور کاپیز بنا کر آپ کا مصحف آپ کے پاس واپس کر دیں گے. چنانچہ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا. سیدنا عثمان نے زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, دیکھیں کتنے لوگ ہیں, زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعد بن عاص, عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا. انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی یعنی کاپیز. سبحان اللہ. اب یہ کاپیز بھی کیسی بنی ہوں گی بتائیے جلدی سے؟ پریس میں میم لکھ کے ہاتھوں سے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں اتنی محنت سے ہم لوگوں تک پہنچا, ابھی اتنے آسان ہے. اللہ کم سے کم ابھی ہم لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنے والا بنا, خوب محنت کرنے والا بنا ہے. جس طرح ان لوگوں نے کیا نا اس طرح سے کچھ تو کوشش کرنے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس قرآن کو تمام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اور خود عمل کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر زید بن ثابت انصاری قرات کے بارے میں باقی تینوں قریشی لوگوں سے اختلاف کرے تو قریش کا محاورے کے مطابق لکھنا, یعنی دیکھیں وہ پڑھنے کے اس میں بھی ہے محاورے کے مطابق لکھنا. قرآن انہی کے محاورے میں اترا ہے, یعنی اسی تلفظ میں اترا ہے. جب نقلیں تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حفصہ انہا کو کا مصحف نے واپس کر دیا. اس کی ایک نقل ہر مرکزی مقام بھجوا دی, ایک جو کاپی ہے وہ ہر مرکزی مقام پر بھجوا دی. نیز حکم دیا کہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ پرچیوں اور اوراق میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے اسے جلا دے, یعنی تاکہ پھر بعد میں اختلاف نہیں ہونا, کوئی یہ گئے کوئی وہ گئے. تو اس کے لیے بعد میں اس کی کاپیز بنا کر اس کو چار جو ہے وہ جو مین جو ایریا تھی وہاں بیچ کر وہ جو یہ تھی اس کو جو الگ الگ جو لکھا ہوا تھا اس کو جلا دیا گیا. اور پھر یہاں جو ہے تحریف لفظی سے بچاؤ کی صورتیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حفاظت قرآن نسبتاً بہت زیادہ توجہ دی. دیکھیں یہاں بھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تحریف لفظی سے بچاؤ، یعنی یہ جو تھا وہ لکھا ہوا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا اس طرح سے. ابھی لفظ کس طرح سے ہوئے تو وہ دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حفاظت قرآن پر نسبتاً بہت زیادہ توجہ دی. سب سے پہلے تو حافظ قرآن آپ خود تھے. سبحان اللہ. جب جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جبرائیل علیہ السلام سے دور بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا. پھر صحابہ کو یاد کرواتے اور ان سے سنتے. سبحان اللہ. دیکھیں صحابہ کو یاد بھی کرتے. ابھی ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیسے وہ اتنی جہاد بھی کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی جہاد بھی کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ حفظ کریں اپنے سینوں میں، ہے نا، محفوظ رکھے زیادہ سے زیادہ. صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے، ان سے سنتے تھے اور بعض دفعہ سناتے بھی تھے. سبحان اللہ. قرآن کریم کے مصاحف لکھنے والے صحابہ کی نسبت قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. یعنی لکھنے والوں سے زیادہ کس کی تعداد تھی؟ حفظ کرنے والوں کی، حافظوں کی تعداد زیادہ تھی. اور حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ دنوں کے طریقے، یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے محبت رکھنے والے کچھ ایسے لوگ بھی بھیج دیے جنہوں نے قرآن کریم کی آیات، الفاظ، حتیٰ کہ حروف اور اعراب تک شمار کر ڈالے. یعنی دیکھیں پہلے جو تھا نا وہ قرآن میں یہ سب حرکت وغیرہ جو تھی نا وہ نہیں تھی، تو بعد کے لوگوں نے سبحان اللہ، یعنی اس کے پیچھے کتنی محنت لوگ کرتے قرآن کے پیچھے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے لیے محنت کرنے والا بنائے. نتیجہ یہ کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک قرآن کے الفاظ و حرف میں سر مرکوف نہیں آیا، یعنی کوئی بھی فرق نہیں آیا، اور ان حالات میں کمی و بیشی ممکن ہی نہ رہی. تحریف لفظی کے سب امکان ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کو جو زیادہ توجہ مبذول فرمائی وہ یہ تھی حفظ اور کتاب کی خوبیوں کے. بس ہمارے خیال سے ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں. مین جو باتیں تھی وہ حفظ کے ذریعے ہوئی، اور یہ ہے جو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی چانس ملے گا تو کریں گے. ابھی ہم لوگ اپنا گروپ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں چلیں جی میم آپ دعا پڑھیے پھر ہم بند کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فاصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبك، وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وعلمني منه ما جهلت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.